रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चौथे पारे पे आ गए हैं और आज हम करेंगे आयत नंबर 93। लास्ट टाइम जब हमने इस पारे का आगाज़ भी कर दिया था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मा तुहिब्बून, ये इतनी खूबसूरत आयत थी कि इसकी डिटेल बयान करते करते आई थिंक 15 मिनट्स हमने इसी में लगा दिए थे। तो आज जो हम आयत कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि हम पढ़ रहे थे वफ़्त नजरान आया था मदीना में, और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वही के ज़रिए बता रहे थे और उनका सारे आंसर क्वेश्चंस हो रहे थे। तो उसी में वफ़्त नजरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले के लिए भी कहा था कि हम एक मैदान में आते हैं, तुम अपने लोगों को लेके आओ, हम अपने फैमिली के साथ आते हैं और हम वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिड़गड़ा के दुआ मांगेंगे कि झूठा जो है उस पर अल्लाह की लानत है। तो वो उस पर भी नहीं माने थे और उन्होंने कहा हम जिज़िया दे देंगे और वो नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार यही बात कहते थे कि अहले किताब, तुम्हें पता है तुम जानबूझ के ऐसे कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये किताब बरहक है, ये नबी बरहक है। तो अब उनके दो इतराज़, अब इतनी चीज़ों के बाद अब उनके पास कोई सवाल और नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी तो तौरा में, हमारी शरीयत में ऊँट का गोश्त हराम है और ऊँट का दूध पीना हराम है, तो तुम लोगों की शरीयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप लोगों की शरीयत में ऊँट हलाल है और उसका दूध पीना हलाल है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नबी की शरीयत पे वो हराम है और दूसरी के लिए वो हलाल हो जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन उनका ये था कि बैतुल्लाह की तरफ वो कैसे, आप लोग पहले सभी लोग जैसे हैं, जब से नबी आए हैं तो वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, तो तुम लोगों ने अपना किबला चेंज करके बैतुल्लाह को क्यों बना लिया? तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें कैसे देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 93। कुल्लु तआमी, तमाम खाने, काना थे, हिल्लन हिल्लन हलाल, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मा मगर जो हरमा हराम कर लिया, इसराइल ने, अला नफ्से ही अपने नफ्स पर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे। ये जो बनी इसराइल, देखिए इसराइल का, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इसराइल ये दो लफ्ज़ हैं जिसका मतलब है कि अल्लाह का बंदा, और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहते हैं कि तमाम खाने हलाल थे। ये जो ऊँट का गोश्त हराम जो किया हुआ था, एक्चुअली ये याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर खुद ही से हराम कर लिया था। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि उस ज़माने में ये रवाज भी हुआ करता था। जैसे आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब मैं पूरी बता रही थी आपको उनकी हयात ज़िंदगी पे हम बात कर रहे थे कि वो ऐसे अपनी एक बीवी के पास गए तो वहाँ पे वो शहद पिया करते थे, थोड़ा टाइम लगाते थे। तो हज़रत आयशा ने फिर अपनी दोस्त के साथ, अपनी दूसरी जो उनकी बीवी थी, मिलकर कहा कि आपके मुंह से वो स्मेल आती है उसकी जब आप शहद पीते हैं। तो वो उस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में अपने ऊपर ये हराम कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौरन वो आयत नाजिल कर दी थी कि तुम अपनी मर्जी से कोई चीज़ हलाल और हराम नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम जो है, इनको कोई एक बीमारी थी जिसको कहते हैं वो अर्कुनिसा, उसको इसका बीमारी का नाम आता है। तो जैसे आजकल भी आप देखिए कोई बीमारी होती है तो हकीम मना कर देते कि ये चीज़ नहीं खानी और ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। तो उन्होंने उस बीमारी की वजह से ऊँट का गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा जैसे। तो उनके ना खाने की वजह से उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अपने ऊपर खुद ही से वो हराम कर दिया, जबकि उनकी शरीयत में ये हराम नहीं था। तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मिन कबली, इसके कबल, अन के तुनज़ला के उतारी जाती है, तौरात कि इससे कबल के तौरात उतारी जाती। तो ये उससे पहले ही उन्होंने, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो तो तौरा जब नाजिल हुई तो उससे बहुत साल पहले पैदा हुए और बहुत साल पहले के नबी थे। तो तौरा में इसका कैसे जिक्र आ गया? और फिर आगे कहते हैं कुल, कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए, फतू, पस तुम सब ले आओ, बि तौराती, तौरात को, फतलूहा, तो पस इसको पढ़ो, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तौरात में निकाल के दिखाओ अगर कहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो फमन इफ्तरा,
فمن پس جس نے افترا باندھا گڑ لیا علی اللہ اللہ پر الکاذبہ جھوٹ من بعد ذالکا اس کے بعد کہ اس کے بعد کہ اب تمہیں تو دلیل مل گئی ہے کہ تورا میں بھی نہیں ہے اور یہ حلال بھی حرام بھی نہیں تھا، تو اب اس کے بعد بھی اگر تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو حرام ہی تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ بس یہی لوگ ہیں، ہم وہی تو ہیں الظالمون وہ سب ظالم۔ قل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ کہ اللہ نے سچ کہا، فَاتَّبِعُوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو کہ یکسو تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کتاب میں کہا ہے، جو کچھ دلیل دی ہے، دلائل دے رہے ہیں، وہ سب سچے ہیں۔ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یکسو تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی یہی مانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ تو ان کے دادا جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، تو اس لیے وہ کیونکہ ہر کوئی جیسے ہم لوگ ہیں مسلمان سے لے کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو ان دونوں کے نسل میں سے جو آتے ہیں، تو آج تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اگر ان کی نسل جاتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام سے جاتی ہے، اور جو اسحاق علیہ السلام سے ہے وہ ان کی نسل جاتی ہے، تو اصل میں ہم سارے کے جا کے ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اگر فالو کرنا فَاتَّبِعُوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کو تم نے قبلہ کیسے چینج کر لیا، اب تم تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا بے شک اول بیتن پہلا گھر وُدِیا جو مقرر کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً جو بھی مکہ تھا مکہ میں ہے، اور مکہ میں کون سا گھر تھا جو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا تھا، مبارکن جو برکت والا ہوا، وہدن اور وہ ہدایت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ بیت المقدس میں اور مکہ، جیسے سب سے پہلا گھر کون سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس میں کتنے سال کا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ 40 سال کا۔ اور پھر کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، تو ایکچولی یہی تھا کہ جیسے مکہ کی بنیادوں پہ واپس جا کے، کیونکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا تھا، تو انہی بنیادوں کو لے کے پھر واپس اس کو تعمیر کیا جاتا تھا، تو اسی طرح سے بیت المقدس بھی جو تھا وہ 40 سال کے بعد تعمیر ہوا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مکہ جو ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، جب وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یا ہم اپنے کسی جاننے والے سے بھی بات کرتے ہیں تو اس گھر کی ہسٹری ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر عبادت کا بھی مزہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے او مائی گاڈ یہ جو خانہ کعبہ ہے سب سے پہلے، آپ کو یاد ہے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ کیسے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے دنیا میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور کیونکہ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے آنے پہ جب وہ آدم علیہ السلام آئے تھے تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ گر گیا تھا اور اس کی بنیادیں لیکن بنی ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرو، تو آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔
اور پھر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ اسی طرح سے تھا. لیکن آپ کو یاد ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور پوری دنیا طوفان میں بہہ گئی تھی، اور اس طوفان میں خانہ کعبہ پھر سے اوپر سے جیسے وہ گر گیا تھا، لیکن بنیادیں تو اس کی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اور حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جیسے بارش ہی ہوتی تھی اس زمانے میں، ایسے پکی اینٹوں کا تو نہیں بنا کرتا تھا، وہ گارا سے یا اس طرح سے لے کے وہ دیواریں بنا دیتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ جو قبیلہ جرہم، آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو پانی کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اس بنا پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا، اور بی بی ہاجرہ کو بھی ایک گھر مل گیا وہاں پہ اس طرح سے. تو اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کو واپس تعمیر کیا تھا. قبیلہ جرہم کے بعد آپ کو یاد ہے کہ قوم عمالقہ آئی تھی وہاں پہ، اور وہ رہنا شروع ہو گئے تھے. جب وہ واپس ایسے پانی، وہ بارشوں کی وجہ سے یا کسی طرح سے وہ گر گیا تھا، تو قوم عمالقہ نے اس کو بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا کہ جب قریش نے اس کو جب تعمیر کیا تھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ یاد ہے جب اتنی لڑائی ہو رہی تھی، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ جب حجر اسود لگانے کا وقت تھا تو ہر قبیلہ لڑ رہا تھا، اور اتنی لڑائی ہو گئی کہ یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. پھر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو پہلا انسان ہمیں نظر آئے گا خانہ کعبہ کی طرف آتا ہوا، تو وہ انسان جو ہے وہ اس کا حجر اسود کو لے کے وہ لگا دے گا. سارے قبیلوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے وہاں پہ کس کو نظر آئے؟ وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی نظر پڑی جو خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے. تو انہوں نے، اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ صادق اور امین بھی تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب آپ ہمارے اس پتھر کو، اس حجر اسود کو آپ نصب کر دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنا خوبصورت کام کیا کہ انہوں نے ایک چادر منگوائی بڑی سی، اور سارے قبیلے والوں کو کہا کہ ایک ایک کونا سارے پکڑ لیں، اور جتنے بھی قبیلے تھے ساروں نے اس چادر کو پکڑا، اس کے بیچ میں انہوں نے حجر اسود رکھا، اور ان کا اس کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف چلے، اور وہاں پہ لے جا کے بالکل وہاں پہ جہاں پہ نصب کرنا تھا وہاں سے حجر اسود اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا. تو یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں آئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خانہ کعبہ اسی طرح سے رہا. اب یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ جب خانہ کعبہ قریش نے بنایا تھا، اس وقت ایک بیت المقدس کیونکہ گر گیا تھا، اور اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے واپس اس کو تعمیر کرنا تھا، تو اس نے وہ جتنی خوبصورت اس کی وہ ساری تعمیر کی چیزیں تھیں وہ ایک کشتی میں تھی، اور وہ لے جا رہے تھے اس کو تعمیر کرنے کے لیے. راستے میں وہ کشتی کہیں ٹوٹ گئی، اس میں کچھ ایسا چیز آ گئی کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور وہ مکہ کے قریب وہاں پہ اس کو رکنا پڑا. اور ان کا جو مٹیریل تھا وہ یوز کیا گیا تھا خانہ کعبہ بنانے کے لیے، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کو تو بنانا ہی نہیں آتا تھا، وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو گھر بھی ایسے ہی بنایا کرتے تھے. اب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو سامان خریدنا تھا، اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ صرف وہ پیسہ وہاں پہ لگے گا جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قریش کے لوگ بھی تو حج کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ تھے، اور وہ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ اس کو اتنا مقدس سمجھتے تھے. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ لوگ جن کی کمائی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی کمائی سے یہ مٹیریل بائی کیا جائے گا. تو مٹیریل بھی اتنا انف نہیں ہوا ان کے پاس، اور ان کے پاس پیسے بھی اتنے انف نہیں تھے کہ باقی جتنی بنیاد تھی نا وہ پوری کی پوری اس کے اوپر وہ تعمیر کیا جاتا. تو اس لیے آج جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں نا کہ حتیم کا ایریا جو ڈی سا بنا ہوا ہے، وہ ایکچولی خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا، لیکن کیونکہ انف ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے خانہ کعبہ کا وہ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو تعمیر کر دیا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ اب تو مسلمانوں کے حالات بھی اچھے ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ فتح مکہ ہو گیا تھا،
کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مال کی بھی کمی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر تعمیر کروں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کیونکہ فتح مکہ میں آپ کو پتہ ہے سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ اب چلو جی اب انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی بدلنا شروع کر دیا، تو اس لیے اور وہ اس کی کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو انہوں نے اس کو بدلا نہیں تھا، وہ اسی طرح سے تھا، سوائے اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر جب مکہ کے گورنر تھے تو بہت تھوڑی عرصے کے لیے وہ مکہ کے گورنر رہے، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے نہیں اس کو بدلا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ان کی بنیادوں پہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا۔ اب کیونکہ حجاج بن یوسف نے جب مکہ پہ حملہ کیا اور زبیر جو عبداللہ بن زبیر ہیں ان کو شہید کر دیا خانہ کعبہ کے اندر ہی، تو اس کے بعد جب اس کی حکومت آئی تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یہ تو سارا ان کے اوپر چلا جائے گا کہ اس نے بنایا ہے تو لوگ اس کا نام لیں گے، تو اس نے اپنا نام کرنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں جی دوبارہ سے اس کو گرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ جس طرح سے اس وقت بنا تھا اس طرح سے بنائیں گے۔ اس وقت جب اس نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور واپس وہ جو ڈی والا حصہ ہے حتیم کا جس کو ہم حصہ کہتے ہیں، ایکچولی وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ چھوڑ کے اس نے دوبارہ سے بنایا، صرف چینجز کیا کی کہ دروازے پہلے 2 دروازے تھے، ایک سے لوگ اندر آتے تھے دوسرے سے باہر جاتے تھے، تو اس نے دروازے جو ہیں وہ ایک کر دیا اور اس کو اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی اندر آ جا نہیں سکے گا، تو یہ تھوڑی سی چینجز کی، لیکن انہی بنیادوں پہ اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم مکہ کے جیسے ایسا ٹاپک آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ساروں کو ایسے ہسٹری یاد ہو کہ اس سے پھر جتنا کسی کو ہم پہچانتے ہیں اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنا تعلق زیادہ لگتا ہے اس چیز سے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ سب کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ مکہ کے آج جو ہے جیسے ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بِبَکَّةَ مبارکن، تو مبارک کیسے ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جب ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھ لی اس کے بعد نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی کہ ہم نے تو اپنی لاکھوں نمازیں پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا ثواب ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ جب ہماری یہ والی نیکیاں ہمارے سامنے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ سبھی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ فِيهِ، اس میں آیاتم بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ دیکھیں یہاں سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ نمبر 1 وہاں پہ آب زمزم کا آپ دیکھیں، بی بی ہاجرہ نے کس زمانے میں وہ جب پانی کا وہ کنواں نکلا تھا اور اس زمانے سے وہ جاری ہے، اور کس طرح سے لوگ حاجی جاتے ہیں پانی پیتے ہیں، کس طرح سے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اتنا بڑی یہ نشانی ہے کہ ابھی تک بھی وہاں پہ اسی طرح سے پانی ہے۔ اور ڈاکٹرز نے جب سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں باتھ روم میں بار بار جانا پڑے گا تو ہم پانی کم پئیں گے، تو وہاں سے جا کے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا پانی پیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہم آرام سے ایسے لگتا ہے پیٹ بھی بھر گئے۔ اگر 40 دن تک بھوکا کوئی انسان رہے گا اور صرف آب زمزم پیتا رہے گا تو اس میں اتنے فائدے ہیں کہ اس کو وہ آرام سے جیت سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا دیکھیں وہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے حجر اسود ہے جو کہ جنت کا لایا ہوا پتھر ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے وہاں پہ
अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वह मकाम इब्राहिम, देखिए मकाम इब्राहिम भी बैयनात निशानियों में से है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने अलहदा से इसका जिक्र किया। आप लोग जब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ सोने का एक डोम सा बना हुआ है, उसके अंदर एक पत्थर है जिसके ऊपर पूरे निशान है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के। अब देखिए मैं वहाँ पे खड़े होकर अक्सर ये देखती हूँ कि देखो जो इंसान अल्लाह सुब्हान ताला की राह में चलता है, अल्लाह सुब्हान ताला उसके कदमों के निशान भी महफूज कर देते हैं। और उसके पीछे पूरा मसल्ला बना दिया कि अब पूरे तवाफ जब साथ आप चक्कर लगाते हैं तो उसके पीछे जाके फिर आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खूबसूरत निशानियां, और जाके जब आप उसको देखते हैं, आप देखिए ये बिल्कुल जैसे आज हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप देखिए जब पत्थर ऊपर ले जाने होते हैं या इंसान ने खुद ऊपर जाना होता है तो वो किस तरह से क्रेन इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल वही काम करते थे कि जब ऊपर जाना होता था तो वो पत्थर के ऊपर खड़े होते थे तो वो पत्थर ऊपर चला जाता था और वो जाके वो इसी तरह से खाना काबा तामीर कर रहे थे। ये इतनी बड़ी निशानी अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे कि वमन दाखलहू, और जो कोई दाखिल हुआ उसमें, किसमें, खाना काबा में, काना आमिनन, तो वो अमन वाला हो गया। देखिए खाना काबा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे कि अगर मुझे अपने बाप का यानी हज़रत उमर का कातिल भी खाना काबा में नजर आ जाए तो मैं उस पर भी हाथ ना उठाऊं, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे चूंटी भी अगर आपको नजर आती है आप उसको भी मार नहीं सकते हो, तो वहां पे जो इंसान भी जाता है वो अमन में आ जाता है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए, अलन नासी, लोगों पर है, हिज्जू, हज करना, अलबैता, इस घर का। तो अल्लाह यहाँ पे क्या है कि अल्लाह के लिए है कि अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो इस घर का हज करें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है आगे जो आ रही है, मनिस्तता, जो कोई ताकत रखे, इलैही, इसकी तरफ, सबीला, राकी, व मन काफरा, ये गौर करने की बात है कि जो कोई इनकार कर दे, कुफर कर दे। देखिए लफ्ज कितना आया है कि जो हज नहीं करता, राइट, उसके लिए वमन काफरा, और जो कोई इनकार कर दे, कुफर किया, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह गनीयुन, बहुत बेपरवाह है, अनिल आलमीन, तमाम जहानों से। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस घर का हज करना अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो इस घर का हज करें, सिर्फ लेकिन वो लोग जो इसकी इस्तात रखते हैं, जैसे कोई गरीब है नहीं कर सकता, कोई औरत है उसके पास महरम नहीं है वो नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पूछेंगे, कोई बीमार है वो नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर कोई इस्तात रखता है इसकी और वो हज पे नहीं जाता तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो ऐसे करता है वो मन काफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अलम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो इंसान जो इस्तात रखते हुए हज नहीं करता वो काफिर मरे, या वो अहले किताब में से उनका नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि या कोई ईसाई मरता है या यहूदी मरे, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हदीस बुखारी की है कि किस तरह से अगर हज, हम कितने आराम से कह देते हैं कि हम हज पे चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, अभी तो बड़ा टाइम है, अभी बड़ी गर्मी का वक्त है, अभी नहीं जाना, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी ये हो गया। लेकिन जब वेकेशन पे जाते हैं तो तब तो हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि वहाँ पे भी कितनी गर्मी होगी, हम चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड जाना होता है, हम बच्चों को उठा के वहाँ पे, बेशक बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं गर्मी से। हम एक दफ़ा गए थे तो वो यही हुआ था कि एक हमारे साथ ही कोई और पाकिस्तानी कपल था, तो उनके बच्चे इतनी गर्मी से पाकिस्तान से आए हुए थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी तो वो वहाँ से बेहोश होगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो इतनी बड़ी बात होती कि अल्लाह के घर का हज करना अल्लाह ने फर्ज किया हर मुसलमान पे, और हम इतने आराम से सोचते हैं अभी तो बड़ा टाइम है, कर लेंगे। हमें क्या पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कितना टाइम दिया है, कितना है कि नहीं। हज़रत उमर कहा करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को मुकर्रर करूं और वो जाके शहर में देखे कि जो लोग इस्तात रखते हैं और हज पे नहीं जाते, मैं उनसे जिजिया तलब करूं। जिजिया किन से लेते हैं? जो मुसलमान नहीं होते, कि यानी वो मुसलमान ही नहीं है जो हज पे नहीं जाते। तो इतनी बड़ी बात है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह से यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो इस्तात नहीं रखते हैं, इस्तात रखते हैं और वो हज पे नहीं जाते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है कि अगर वो नहीं करते तो उससे क्या होगा, कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं। और देखिए जो हज पे जो जाता है ना, जो खर्च उसका आता है, जितना भी आपका खर्च आता है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना ज्यादा उसका सवाब देगा।
اب دیکھیے کہ جب ہم یہاں سے حج پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اتنی دور سے، اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاز پہ ہم جا رہے ہیں تو جہاز کا وہ فاصلہ جو ہے نا، وہ قدم قدم کا فاصلہ آپ دیکھیں تو اتنے قدم میں ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک درجہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں کی بات ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جو پیسہ جتنا ہم اس میں راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ اس کو نیکی میں بڑھا دے گا، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل اے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بیایت اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ، اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک بات جو ہے نا، شہید علی ما تعملون، کہ اللہ دیکھ رہا، گواہ ہے، تو ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ایک بات پہ اگر ہم جم جائیں، دیکھیں اگر ہمیں کوئی پتا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے، اگر ہمیں کوئی پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں گھور رہا ہے یا غور سے دیکھ رہا ہے، تو ہم ایک دم سے کانشیس ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہماری بالکل ہم ڈیفرنٹ طرح سے ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے دوسری طرف آپ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے اے نبی یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اب یہ کیسے روکتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے اہل کتاب جو تھے، جو یہودی تھے، مدینہ میں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ اہل علم تھے، ان کو پتہ تھا ان کے پاس کتاب ہے، وہ شروع سے یہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو وہ بھی جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ محفل ہوتی تھی کہ وہاں پہ بیٹھو اور وہاں جا کے تم کہنا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ لوگ واہ واہ کریں گے کہ ویری گڈ، یہ تو بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو پتہ ہے۔ اور ایک دو دن کے بعد کہنا کہ نہیں جی ہمیں تو اس میں کوئی ایسی خیر نظر نہیں آئی، ہم مرتد ہوتے ہیں، ہم پھر گئے ہیں اسے۔ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم پھرو گے تو اس کے جو نئے لوگ جو ابھی جس میں رغبت آ رہی ہے، ناٹ صحابہ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، الحمدللہ وہ تو جمے ہوئے لوگ تھے، جیسے نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے تھے اس وقت تو تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسے پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ کہیں گے لو اگر ان کو سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر یہ تو واقعی اس میں کوئی خامی ہو گئی، شک ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے۔ اور دیکھیے کہ اہل کتاب اگر یہ اسلام لے آتے نا تو پھر سارے لوگ اسلام لے آتے، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ان کو یہ تھا کہ یہ تو ان کے پاس تو پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی پیغام دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں مانتے جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے، پہلے سے نبی ہے، تو پھر پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من آمنا، جو لما تصدون عن سبیل اللہ، من آمنا، جو ایمان لاتا ہے تم اس کا راستہ کیوں روکتے ہو، تبغونہا، تم سب چاہتے ہو اس میں عوجا، کجی تلاش کرنا۔ دیکھیں ہے نہیں ہے دین میں کجی، لیکن تم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم شہداء، گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، ہرگز غافل نہیں ہے، اما اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تم اس پہ گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ قرآن حق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ قافلہ وفد جو آیا تھا ان میں سے دو بھائی تھے جن کی ڈسکشن تھی، ایک نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں تو پھر ہم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس نے کہا کہ تو مجھے تو پھر اپنی جو تم تو حکومت میں ہو، گورنمنٹ میں ہو، تو تم تو اپنا پھر عہدہ چھوڑنا پڑے گا اور مجھے اپنا چھوڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر رہنے دو، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے اس بات کا، صرف دنیا کی کچھ فائدے لینے کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اب اپنی باری آ گئی ہے، اب لکھیے ذرا اپنا نام، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب سب کے جہاں جہاں آمنو کا لفظ آتا ہے نا، اپنا نام لکھا کیجئے
تاکہ آپ کو پھر بہت آسانی ہوتی ہے اس آیت کو سمجھنے کی. پھر یہی لگتا ہے کہ میرے لیے پکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان اگر تطیعوا تم سب مان لوگے، فریقاً ایک گروہ کی بات، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یردوکم وہ پلٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین تمہیں کافر بنا کر. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اہل کتاب میں کون آتا ہے؟ جو اہل عیسائی ہیں وہ، اور کون آتا ہے؟ یہودی آتے ہیں، رائٹ؟ اب تو آپ کو پکا یاد ہو گیا ہوگا کہ اہل کتاب میں کون آتا ہے. تو اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو جن کو کتاب دی گئی، تو تیو کا لفظ ہے نا، اگر تم ان کی بات مان لو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. آج ذرا غور تو کریں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے فیشن ہمیں اچھے لگتے ہیں، کس طرح کا ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے. ایسی آیات آتی ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے جس کی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھلم کھلا بتا دیا تھا کہ تمہارا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایمان خطرے میں پڑ گیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو بالکل ویسے ہی، ہمیں تو زبان بھی ویسے ہی بولنی ہے، ہمارے کپڑوں کا سٹائل ویسا ہونا چاہیے، ہمیں تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ہمیں تو بڑے سٹائلش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا، ہم نے تو اپوزٹ کرنی ہے نا پھر جا کے. اور پھر یہی حال ہوتا ہے. آگے دیکھیے گا، آگے جو آیات آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی وارن کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب ہم ایسے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نہیں آخرت میں ہمیں. اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں وَكَيْفَ اور کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے، تکفرونا کہ تم کرو گے، تم سب کفر کرو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلا، حالانکہ تم پر تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر آیات اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ اور تم میں رسولہ اور اس کا رسول ہے. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور تمہارے اندر تو اللہ کا رسول بھی ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا، بِاللَّهِ اللہ کو، فقط تو یقیناً ہدیہ تو وہ ہدایت دیا گیا، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. آج ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تو ہے نا، جو تتلا، جو پڑھی جاتی تھی، جن کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ تو آج ہمارے ہاتھ میں بھی ہے نا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جب ہم ان کے پیچھے لگیں گے تو یہ پوری کی پوری آیات جو آگے آ رہی ہے نا، وہ اسی بیس پہ ہیں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، تو تم اپنے آپ اپنا ایمان بھی ضائع کر دو گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت آیات آگے آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 106. آئی تھنک 106 ہے، 102 سوری 102. یہ اردو میں لکھا ہوتا ہے نا جیسے، تو وہ پڑھنے میں مشکل کبھی کبھی ہو جاتی ہے. 102 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ ہی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب جیسے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ والی آیت اتری تھی تو صحابہ اکرام اتنا ڈرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اتنا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی اس کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہی تم سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ سے اسی کے مطابق ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تم میں ہمت ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ جب خطبہ نکاح جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ کیونکہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا آپس میں مل رہا ہوتا ہے تو ان کو یہی بیسیکلی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی سٹارٹ کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر سے اسی طرح کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟
تو انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایک راہداری سے چل رہے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو آپ اس کے اندر سے آپ نے ایک تنگ راہداری ہے، تو آپ جیسے اس راہداری سے گزرو گے نا اسی طرح سے بس دنیا میں سے گزرو. دیکھیں یہ تقویٰ جو ہوتا ہے، یہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا تو یہ صبر میں ڈھل جاتا ہے. جب اس کے گھر خوشیاں آتی ہیں تو وہ شکر میں ڈھل جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت آتی ہے تو وہ آنسوں میں ڈھل جاتا ہے. ہماری زندگی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہوگی تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں نے کسی سے بات سنی تھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا ہم تو بڑے آرام سے جنت میں جا رہے تھے اور ہمیں ہر راستہ جنت کی طرف لگتا تھا ہم جا رہے ہیں. جب سے قرآن زندگی میں کھلا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہی بڑا مشکل ہے. کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہم نے تو اپنی مرضی کی جنت بنائی ہوئی تھی، اپنی مرضی کے راستے بنائے ہوئے تھے. دیکھیے یہ قرآن جو ہے نا، اب بالکل ایسے سوچئے کہ آپ نے فار ایگزامپل میں ہیوسٹن میں ہوں، شوگر لینڈ میں، یہاں سے میں نے نارتھ میں جانا ہے، تو جو بل بورڈ جو سائن لگے ہوتے ہیں نا کہ اب یہاں پہ مڑنا ہے، اب یہاں پہ سے یہ ٹرن لینا ہے، تو وہ سائن ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے. یہ جنت کے راستے کے سائن بورڈ ہیں. ایک ایک آیت پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آپ کو سیدھا جنت کے اندر لے جائے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر ہم اپنے راستے میں سائن بورڈ ہمیں نہیں نظر آتا یا ہم غلطی سے اتر جاتے ہیں تو ہم ایگزٹ لے کے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اگر ہمارے پاس سائن نہیں ہوں گے. یہ سارے سائن بورڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا تو ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور مت ہرگز نہ مرنا، الا مگر